मेरा नाम परवेज़ इकबाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट झंग से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के लिए काम करना है। हमेशा दुआ करें कि आपका हाथ देने वाला हो। यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल, कोई एलीट क्लास का एजुकेशन का इदारा नहीं था। 1000 यतीम बच्चे के लिए स्कूल बन गया है, जो बेचारे 3 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। एजुकेशन और हेल्थ तो बड़ी दूर की बात है। ये गरीब पैदा हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें। ये अब मेरे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको साथ लेके चलते हैं या नहीं चलते। मेरी एक बात याद रखना, चले हम सब ने जाना है। मेरे सरफराज भाई हैं डेनमार्क से, उसने मुझे पूरा इत्मीनान दिलाया कि परवेज़ भाई मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। उमर भाई यूके से मेरे साथ हैं, वो तो बड़े बड़े खूबसूरत इंसान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात होती है जब आपका इत्मीनान उन लोगों में बहाल हो जाए जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके साथ किसी जगह पे सर्वाइव कर चुके होते हैं। अगर आप उन लोगों को अपने इत्मीनान में ले लेते हैं, उनको अपने काम की वजह से, अपनी दिन रात की मेहनत की वजह से, अगर वो लोग आपके ऊपर इत्मीनान करना शुरू कर देते हैं तो इट्स मीन आप कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहली बात, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ वो शख्स जो मेरे साथ, जिसने बहुत टाइम स्पेंड किया है दौरान ड्यूटी कह लें या दौरान कोई और जो वर्क होता है, तो वो लोग जब आपके ऊपर पूरा यकीन और एतमाद कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके काम में कोई ना कोई ऐसी ज़बरदस्त सच्चाई है, आपके लगन, मेहनत और कोशिश में एक ऐसी ज़बरदस्त सच्चाई है कि वो लोग इसको एडमायर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है किसी का एक्नॉलेज करना आपको, कि आप जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन कर रहे हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई फेक नहीं है। अच्छा, बैरून मुल्क बैठे हुए कोई यूके में, अमेरिका में या कनाडा में, वो बेचारे, वो लोग तो दिल के सही लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग बेचारे, वो तो किसी के ऊपर शक ही नहीं करते। पाकिस्तान में और उसमें फ़र्क ये है कि वो लोग एतमाद करते हैं और पाकिस्तान के लोग शक करते हैं। वो इत्मीनान करके, आंखें बंद करके, बिलीव करके वो आपको डोनेशंस भी देते हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, वो आपका साथ भी देते हैं। अच्छा, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। वो तो इस तरह का लोग बंदा ढूंढ रहे होते हैं जो कुछ जेन्युइन काम कर रहा हो और किसी अच्छे एम की वजह, एम पे कर, किसी अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा हो। एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए जिनके आपकी वजह से घर के चूल्हे जल रहे हैं, तो इससे बड़ा तो मकसद हो नहीं सकता। मैं बात करूंगा अपने, एक मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग रहे हैं, इनाम आरफ पुलिस में हैं, और मेरे पास वो आते हैं। आने के बाद 1 घंटा उसने मेरे साथ मीटिंग की, बातें पूछी, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे उसने कहा कि परवेज़ भाई मैं आपके साथ हूँ। यकीन करें, मेरा दिल और मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि मेरा एक भाई इस तरह का काम कर रहा है। तो मैंने कहा यार इनाम भाई, मुझे तो लोग यहाँ से तो किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, और स्पेशली महकमा पुलिस से तो बिल्कुल भी नहीं किसी ने किया। कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ मैसेज के थ्रू अप्रिशिएट करते हैं, मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी चंद, बाकी सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, तो उसने कहा जी, उसने मुझे सबसे पहली डोनेशन कल सेंड कर दी है, और उसने कहा कि परवेज़ भाई ये डोनेशन तो हर माह आपको मिलेगी, हर माह आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला व फज़ल खुदा। इसके अलावा आप किसी बेवा खातून का घर बनाते हैं तो उसके लिए जो आप मुझे कोई मेरे ज़िम्मे काम लगाएंगे कि इनाम भाई आप मुझे सीमेंट मंगवा दें, सरिया मंगवा दें, टियर मंगवा दें, गार्डर मंगवा दें, नलका लगवा दें, मोटर लगवा दें, आपने सिर्फ मुझे एक मैसेज डिलीवर करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक 3 से 4 घंटे के बाद आपके पास वो सामान भी पहुंच जाएगा। और मंथली डोनेशन भी मैं आपको दूंगा जो आप ऑर्फन बच्चों के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुदा गवाह है, बाकी डोनेशन या बाकी लोगों के साथ की वजह से तो इंतहा की खुशी है ही है, और ये खुशी मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ। अगर मैं अपना एतमाद अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में बना गया हूँ, तो इट्स मीन कि मैं कामयाब हो गया हूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लोग, मैंने सुना है आज तक या देखा है, वो बस बातें करते हैं कि जी ठीक है। अप्रिशिएट करना भी बहुत दूर की बात है। बाकी मुझे किसी की अप्रिसिएशन चाहिए कि भी नहीं है, मुझे अल्लाह ताला का खुशनुदी चाहिए। अल्लाह ताला अगर खुश हो जाए हमारे काम से और हम किसी को फैसिलिटेट कर दें, तो इससे बड़ी नेकी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट झंग से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अगर आपको किसी को भी चाहिए तो 0301 466 0530 है। अच्छा, मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा एम्स क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा आज।
سب سے پہلے میں ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں. اس علاقے میں، اس ایریا میں جو سٹی ایریا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، یہاں پہ کوئی اچھا اسکول، کوئی ایلیٹ کلاس کا ایجوکیشن کا ادارہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرے اس علاقے میں کوئی بھی دوست زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، مین کیا تھا؟ ایجوکیشن. دور جا کے کوئی پرائیویٹ اچھے ادارے میں بچے نہیں پڑھ سکتے، نہ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات، آرفن بچوں کے لیے جن کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا لاس ہے کہ اس کے ابو دنیا سے چلے گئے اور 4 یا 5 بچے چھوڑ کے. تو اب مجھے یہ بتائیں، جس کے والد ہی سے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی وہ خوشیاں، ان کی وہ رونقیں، ان کی وہ کامیابیاں، کامرانیاں، وہ ساری جو بچوں کے اندر تھاٹس ہوتی ہیں کہ جی میں پڑھوں گا، میں شاپنگ کروں گا، میں کھیلوں گا، میں پاپا کے ساتھ جاؤں گا، وہ تو ختم ہو گیا. یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. اب اس کی ماں اکیلی رہ گئی بیچاری، بچوں کی ماں. اب اتنا اس سوسائٹی میں ایک اکیلی ماں، ایک خاتون اور اس کے 4-5 بچے، اور اس کو پھر یہاں پہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں کر سکتی، نہ تو وہ جاب کر سکتی ہے بیچاری، نہ وہ موسٹلی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، ہنر ان کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر آپ مجھے بتائیں، فاقوں پہ بات آ جاتی ہے، مزدوریوں پہ بات آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 8-10 سال کے بچے کو ہوٹل پہ لگا دیا، وہ 13-14 گھنٹے کام لینے کے بعد 5,000 یا 6,000 منتھلی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور وہ اب ان کا تو کچن کا بھی نہیں چلتا بیچارہ. آج 5 بچوں کے ساتھ اس کی اگر والدہ ہو، اور اس کے کچن کا جو خرچہ ہے وہ کم سے کم 20,000 ہے، صرف کچن کا، جس میں دودھ بھی انکلوڈ نہیں ہے، اور جس میں باقی بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں، اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی گھر میں مہمان آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اگر اس کو کہیں آنا جانا پڑتا ہے خوشی غمی پر وہ بھی موجود نہیں. صرف 3 ٹائم کا وہ کسی دال کے ساتھ یا سبزی کے ساتھ اگر گزارا کرتے ہیں تو 20,000 ان کا خرچہ ہے. تو باقی زندگی اس کی کہاں گئی؟ اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ، تو اس کے لیے کوئی بندہ کام نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے، مجھے ساری فیملیاں وہ اپنی ساری باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ بھائی، نہ تو کوئی بھائی پوچھتا ہے، نہ اچھا بھائی نہیں پوچھتا، یہ بڑا میٹر ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ بیچارہ بھائی کیا کرے؟ وہ بھائی خود اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ اگلے کسی اور کے بچے کے بارے میں سوچے گا. ایک بھائی اگر آپ کا، ایک خاتون کا رکشہ چلاتا ہے، اس کے اپنے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں. ایکچولی پرابلم یہاں پہ بھی آتی ہے کہ ہمارے ہر جگہ پہ 5-6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی سب سے پہلے کنٹرول ہوگی کہ بچے اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جن کو بندہ اچھے طریقے سے پال پوس لے، اچھی تربیت کر سکے، اچھی ایجوکیشن دلوا سکے. سو یہ بات کا میٹر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دے گا، انشاءاللہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. بھائی بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو وہ بھائی اپنے بچوں کے لیے بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھائی یا والد نہیں کر سکتے. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. میں تو اپنے مقدروں پہ رشک کرتا ہوں، یا اللہ تمہارا شکر ہے کہ اس دور میں، اس حفصہ جو کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، نفسہ نفسی کے عالم میں ہر بندہ اپنی ذات کے لیے اکٹھا کرنے لگا ہوا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر، پلاٹ، بینک بیلنس، اپنی ایک شاہانہ زندگی. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، 17 گھنٹے کام کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، اپنے جو بیچارے وہ طبقہ جو نیچے ہے، جو بیچارے 3 ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. ایجوکیشن اور ہیلتھ تو بڑی دور کی بات ہے. میرے اللہ نے کرم کیا تو موقع مل گیا. اب کیا ہے جی، سب سے پہلے میرا جو مشن ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. میں 1000 یتیم بچے کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں ڈیزرونگ بچے بھی ہوں گے، جس کے ابو رکشہ چلاتے ہیں، جس کے ابو کی کسی کی بازو کٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اور ادر پرابلم ہے، نہیں کوئی فائنینشلی ہے، ان کو بھی میں پورا سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کے تو مطلب فار ایگزامپل جو یتیم orphan بچے ہیں، ان کے لیے تو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے نا، ان کو تو میں 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرنے دوں گا. ٹھیک ہے، وہ تو میں انشاءاللہ، میرے بچے ہیں وہ تو. اچھا وہ ہو گیا. اب ایجوکیشن کے بعد آ جاتے ہیں ہیلتھ. آپ کی صحت بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے مجھے پتہ ہے، میں نے ان لوگوں کے بیچ میں جا کے دیکھا ہے کہ ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. بیچارے ہیں تو انسان، وہ بھی جینے کے لیے آئے ہیں، ان کی بھی حسرتیں ہیں، وہ بھی جینا چاہتے ہیں، وہ بھی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی صحت والی زندگی چاہتے ہیں. تو جس طرح مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، اسی طرح سب کو اپنی زندگی بہت پیاری ہے. ایک غریب امیر ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی نعمتوں سے، اپنے خزانوں سے نواز دیا ہے، اور کسی کو نہیں دیا. اب یہاں پہ دونوں کا امتحان ہے، دونوں کا امتحان ہے.
کیا امتحان ہے کہ کسی کو دے کے آزما رہا ہے اللہ پاک اور کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے. اب ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ہمارا میرا آپ سب کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو پش اپ کریں، ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو ہیلتھ دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں. تو ایکچولی تو یہی زندگی ہے. اپنی ذات کے لیے تو یار سارے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہ غریب پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، کوئی قصور نہیں ہے ان کا. یہ اب میرے اوپر، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. میری ایک بات یاد رکھنا، چلے ہم سب نے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. جو ایک اعلیٰ قسم کی زندگی، ایک شاہانہ لائف گزارتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں بیٹھا ادھر، پیچھے چلے جائے 100 سال کوئی نہیں بیٹھا، سب چلے جاتے ہیں. یاد وہی لوگ رہتے ہیں جو کسی کے لیے جیتے ہیں، جو کسی کا درد محسوس کرتے ہیں، جو کسی کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، جو یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ انسان ہوتے ہیں. ہم نام کے انسان نہیں بننا چاہتے، ہم فزیکلی کام کے انسان بنے. میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ان کی تعلیم کے لیے کر رہا ہوں. یار میری آنکھیں بند ہیں. جو یتیم بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر درد، آپ کے اندر دل نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھی خوراک دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ساری سہولتیں دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ساری لائف کی ساری وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے. تو جو یتیم بچے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا ان کو؟ آپ کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، حالات بدل بھی سکتے ہیں، دن برے بھی آ سکتے ہیں. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے، ہاں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اعتماد نہیں کرتے، اعتماد نہیں ہے کسی کے اوپر. دیکھیے اعتماد تو کرنا پڑے گا، آپ کو اعتماد تو کرنا پڑے گا. اگر یہ بات کر کے آپ اپنے دل کو سنبھالا دے دیتے ہیں یا اپنے سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں اپنے دل کو، اپنی فیلنگز کو، کہ یار دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا اعتماد والا بندہ ہے نہیں، تو یہ بھی نہیں ہے. اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو. میں آپ سے ایک بات، میں آپ کی ایک کال پہ بیٹھا ہوں. اچھا، میں آپ کو ہر وہ بات، آپ مجھ سے جتنی مرضی باتیں پوچھیں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں. میں دوں گا، میں کبھی تھکتا نہیں ہوں. میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں بیزی ہوں، میں بیزی ہوتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ چلے تو صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنی فیملی ہیں جن کے گھر میں پانی کا ارینج نہیں تھا. ان کے بچے، بیچاری وہ خاتون خود بڑی دور دور پیدل چل کے جا کے پانی کا بندوبست کرتی تھی. ان کے گھر میں پانی کا بندوبست کروا دیا ہے. بہت سارے گھروں میں چھت نہیں تھی، وہ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں اور جا کے بیٹھتے تھے، سیڑھیوں کے نیچے رہ رہے تھے لوگ. ان کے لیے ان کے گھر کی چھت کا بندوبست کر کے دیا ہے. بہت ساری میری ایسی بہنیں جو بیچاری، جن کو سلائی کڑھائی کا کام آتا تھا، ان کے پاس نہیں تھے پیسے کہ وہ 40-50 ہزار کی ایک مشین پرچیز کر سکے جس کے اوپر وہ اپنے بچوں کا گزارا کر سکے، اپنے بچوں کو روزی روٹی دے سکیں. نہیں تھے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کسی کو رکشہ لے کے دیا، کسی کو بہت ساری سینکڑوں کی تعداد سے اب ماشاءاللہ فیملیاں ہیں جن کو ہم منتھلی راشن دے رہے ہیں. ان کے کچن کی جب ذمہ داری لے لی تو ان کے اوپر ایک بوجھ ہلکا ہو گیا. وہ ان کی پریشانی ختم ہوگی بیچاروں کی کہ یا اللہ شکر ہے کہ ہمارا کم سے کم ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، کچن کی ٹینشن تو ختم ہوگی ہے نا. وہ ختم کی ہے. ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، لکھا، ان کو انشاءاللہ بڑا آدمی بناؤں گا، ان کی سوچ تبدیل کروں گا، ان کو بتاؤں گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کو پریشان ہونے کی نہیں ضرورت کسی قسم کی، اور میں ہونے بھی نہیں دوں گا. جہاں تک تو میری ہمت اور میرا حوصلہ، جہاں تک میں جا سکا، کر سکا، ان لوگوں کو تو میں بتاؤں گا، ان بچوں کو تو میں لے کے چلوں گا اپنے ساتھ کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی ساری خوشیوں کا خیال رکھوں گا، آپ کو بڑا انسان بناؤں گا تاکہ آپ آگے زندگی میں جا کے انسانیت کے لیے کام کر سکیں. میرا مشن صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. میں نہیں دیکھتا کسی کا رنگ، نسل، کالا پیلا، میں نہیں دیکھتا یہ میری ذات پات کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے نہیں. خدا گواہ ہے، میں انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں اور دن رات کر رہا ہوں، اور پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ
یہاں پہ آپ کو اعتماد ملے گا، یقین ملے گا، آپ کو ہر وہ بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر کچھ فیلنگز ہیں، اگر آپ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را کم سے کم میرے ساتھ صرف رابطہ کر لیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کا اعتماد بنتا ہے، اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، آپ کو یقین آتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ میرا دل ہے تو میں اس کا ساتھ دوں، تو آپ میرا ساتھ دیں۔ اگر آپ کا دل، آپ کو اعتماد میں نہیں لے سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مجھے خوشی ہوگی، میں کہوں گا کہ جی میں اعتماد میں نہیں لے سکا۔ آپ کم سے کم ان لوگوں کے لیے کچھ کریں تو صحیح، سوچے تو صحیح۔ اور دوسری بات، جو آپ نے کسی غریب کے لیے کرنا ہے وہ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی غریب کے لیے لکھا تھا اور آپ کو دیا تھا، آپ کو بھیجا تھا۔ ہمیشہ دعا کریں کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو۔ دیکھیں، آپ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائیں، زندگی وہ بھی گزر گئی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سہولت دی ہے، کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کسی غریب غربے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تب بھی گزری ہے، نہیں کھڑے ہو تب بھی گزری ہے۔ مرنے کے بعد بھی حساب کتاب ہے، ایک اگلی دنیا بھی ہے، ہمیں وہاں پہ بھی جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ 1000 یتیم بچے کے لیے اسکول بن گیا ہے۔ ہیلتھ کا پرابلم تھا، ایک میڈیکل کمپلیکس، حمیدہ میڈیکل کمپلیکس، وہ میرا ریڈی ہے۔ انشاءاللہ 10-15 دنوں کے بعد اس کا ہم افتتاح کریں گے۔ سب دوستوں کو انوائٹ کریں گے، ان کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، ان سے ڈسکشن کروں گا، ان کو ساری باتیں بتاؤں گا، اپنا مدعا ان کے سامنے رکھوں گا، آپ کو ویڈیو کے وساطت سے آپ تک بھی پہنچاؤں گا، آپ خود دیکھ لینا۔ میرے سرفراز بھائی ہیں ڈنمارک سے، اس نے مجھے پورا اعتماد دلایا کہ پرویز بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد عمر بھائی یو کے سے میرے ساتھ ہیں، وہ تو بڑے خوبصورت انسان ہیں سارے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اب باقی رہی بات یہاں پہ، الحمدللہ وہ اعتماد بھی میں جیت چکا ہوں۔ اگر میں نے انعام عارف کو مطمئن کر لیا نا، تو اٹس مین میں نے پورے ڈپارٹمنٹ کو مطمئن کر لیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں کام کرنے والا ہوں، آپ کا 1 روپیہ بھی کسی اور جگہ پہ نہیں جائے گا۔ میں پورا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پیسے، آپ کی وہ ڈونیشنز انہی لوگوں تک جائے گی جو جینون حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔